बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इश्तिहारों पर पैसा कैसे बर्बाद करते हैं ये कोई शरीफ ख़ानदान से सीखे। यानी अभी सब लोग शोर मचा रहे थे और सर पकड़ के बैठे थे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा सफ़ा बाकायदा ख़बरों की सूरत में इश्तिहार बना के छपवा दिया जाए और तमाम अखबारात में एक जैसा छप जाए। अभी लोग इस हैरत से बाहर नहीं आए थे कि एक नया कारनामा कर दिया और ये पंजाब सरकार ने किया है। यानी टिकटॉकर्स के शौक ही पूरे नहीं हो रहे। आप सिर्फ ये सूरत हाल देखें कि किस तरह की तस्वीर छापी गई हैं मरियम नवाज़ की और कितनी तफसील से छापी गई हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये पाकिस्तानी अखबारात की हालत है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का ट्वीट है, वहाँ से पढ़ के आपको मैं सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं क्या ये 60 सफ़ात का इश्तिहार फेक न्यूज़ नहीं है? मुलाहिज़ा हो, पंजाब असम्बली मेंबरान की तनख्वाहों में 1000% इजाफे के बाद 60 सफ़ात का हुकूमती ख़जाने से ज़ाती तशहीर के लिए इश्तिहार 60 सफ़े छाप दिए इन्होंने। एक सफ़े को अवरोधते थे, 60 सफ़े इन्होंने छाप दिए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इश्तिहार छापा था ना, पूरे सफ़े का खाली इश्तिहार छाप दिया था कि हम मसरूफ़ थे, तो हमने उन पर बड़ी तनकीद की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी धुलाई हुई थी कि बाकी पूरे दौरे हुकूमत में उनको याद रहा कि इस तरह की हरकत और ऐसी गंदी और घटिया हरकत दोबारा नहीं करनी। लेकिन इधर तो जनाब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खबरें तो नहीं छापती थी, खबरों की तरह का बना के पूरा का पूरा वो छपवा दिया सारे अखबारात में, वो काम तो नहीं हुआ। लेकिन जो उन्होंने किया उस वक्त वो गलत था और अब जो हो रहा है ये उससे ज़्यादा गलत है। बल्कि अभी गलत की निशानदेही हो रही थी, इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई डाल दी है। यानी सेनेटर साहब आगे लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे अखबारात देखे पढ़े, जहां मैं हूं यहाँ पे तो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं वीडियोस देख देख के हैरान हो गया हूं। पहले 30 सफ़हात पर मरियम नवाज के 170 तस्वीर शामिल है। 170 तस्वीरें। ये तो ऐसा लगता है कि किसी मॉडल का या एक्ट्रेस का कोई फोटोशूट है। कोई नई नई एक्ट्रेस आती है ना, उसको बड़ा शौक होता है फोटोशूट्स करवाने का। मुझे पुराने ज़माने का वो याद है, अखबारात के अंदर ना एक सफ़ा होता था फिल्मी दुनिया, उसमें इस तरह के वो फोटोशूट्स वगैरह छपते थे। या फिर एक दौर आया था जब ये ब्रांड्स वगैरह आते थे ना कपड़ों के, तो मुख्तलिफ मॉडल्स के वो मैगजीन्स छपते थे कि ये वाले कपड़े का जो ब्रांड है, ये वाली मॉडल ने कपड़े पहने, फिर एक और मॉडल ने कपड़े पहने। तो उस तरह की मॉडलिंग है और वो मॉडलिंग करके बाकायदा तस्वीर बना बना के वो 30 सफ़ात के ऊपर 170 तस्वीरें मरियम नवाज की छाप दी हैं। ऐसी नरकसियत, ऐसी खुद पसंदी, ऐसी एहसास कमतरी। यानी 170 तस्वीरें अगर आप किसी अच्छे खासे अपने करीबी बंदे की भी देखना शुरू हो जाए ना, तो आपको वहां पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि यार बस कर दो, हद हो गई है। कोई एक तस्वीर छप गई, 2 छप गई, 3 छप गई, 170 तस्वीरें छाप दी इन्होंने। तो क्या इस तरह ये पब्लिक के दिल में अपनी जगह बनाएंगे? नहीं, इस तरह लोगों के दिलों के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। जिस मुल्क में नौजवान सैकड़ों की तादाद में इटली यूनान के साहिलों पर बेरोजगारी से तंग आकर इंसानी स्मगलरों के हाथों 40-40, 50-50 लाख रुपया देकर मौत खरीदते हो और समंदर में डूब कर मछलियों की खुराक बनते हैं, वहां पर एक सूबे के वजीर आला का जाती तशहीर के लिए टैक्स के पैसों से 60 सफ़ात के इश्तिहारात शाया करना संगीन बेरहमी और कौम के साथ मजाक है। कारकर्दगी वो होती है जो खुद बोलती है। उसके लिए गरीब कौम के पैसों से झूठे इश्तिहारात की जरूरत नहीं होती और ये झूठ का कारोबार फौरन बंद करें। ये तो सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुतालबा भी किया, लेकिन ढिठाई और बेशर्मी देखें। ये इस खानदान का कई दहाइयों से वतीरा है। ये जब भी इक्तदार में आते हैं, ये सरकार के पैसे से अपनी जाती तशहीर करते हैं। ये गरीब को आटे का थैला देते हैं तो उसके ऊपर अपना मुंह चिपका कर देते हैं। ये किसी कमजोर की और गरीब की मदद करते हैं तो अपना मुंह लगाना उसके ऊपर फर्ज समझते हैं। इनको अपनी शक्लों से इतना प्यार और इतना इश्क है, ये अपनी जात के अंदर इतने ज्यादा महव है, इन्हें अपने अलावा कुछ और नजर नहीं आता, लिहाजा ये अपने से बाहर देख ही नहीं सकते। और ये एक ऐसी अजीबोगरीब नरगसियत और खुद पसंदी का शिकार है कि ये पागलपन की हद तक बढ़ चुकी है। यानी आप अंदाजा करें कि सरकार जो कौम का पैसा है उसको खर्च कर रही है सिर्फ एक खातून की तशहीर के लिए और उनकी मॉडलिंग नमा तस्वीरें लगा लगा के। आप वो वीडियोस देखें ना, जहां पे 4-4, 5-5 कैमरामैन वो अजीबोगरीब किस्म के जदीद कैमरे उठा के कमर के साथ बेल्टें बांधी हुई है, उनके साथ कैमरे लटके हुए हैं और स्लोमोज बन रहे हैं, वीडियोज बन रही हैं, मरियम नवाज के आगे पीछे घूम रहे हैं। हर वक्त इस खातून से एक्टिंग करवाई जा रही है। आप यकीन करें नाजरीन, पंजाब में हुकूमत नहीं हो रही, एक्टिंग हो रही है। ये हुकूमत नहीं कर रहे, ये हुकूमत करने की एक्टिंग कर रहे हैं। कभी ये स्लो मोशन के अंदर वॉक दिखाते हैं, कभी ये जहाज से उतरते हुए दिखाते हैं, कभी ये जहाज से चढ़ते हुए दिखाते हैं, कभी ये तालियां बजाते हुए दिखाते हैं, कभी ये गाने गाते हुए दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमतें कभी ऐसे काम करती हैं, जब हुकूमतें काम करती हैं तो हुकूमतों को इस तरह के भोंडी हरकतों की जरूरत नहीं पड़ती। यानी इमरान खान का एक प्रोजेक्ट सिर्फ मैं नाम लूंगा, हेल्थ कार्ड। इमरान खान को उसकी प्रमोशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, हर आदमी की जेब में था। भाई एक चीज हर आदमी की जेब में पहुंच गई है, उसके बाद मौजूद है 10 लाख रुपया कि जब चाहे वो जहां से चाहे इलाज करवा ले अपना, तो उसकी प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद ही प्रमोट हो गया, पूरे पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है। लिहाजा ये एक अलग किस्म की चीज है। लेकिन जब आप प्रमोशन के ऊपर पैसा लगाते रहे तो आप फिर आवाम के ऊपर क्या पैसा खर्चेंगे? यहां मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। ये जरा आप देखें सूरत हाल।
یہ ان کے پاس اشتہاروں میں دینے کے لیے پیسہ ہے تاکہ ہماری شکلیں آپ چپکا دیں اخبارات کے اندر، لیکن ان کے پاس ڈاکٹروں کو تنخواہیں دینے کا پیسہ نہیں ہے۔ یہاں پہ محمد عمیر صاحب نے ایک ایکس کے اوپر پوسٹ ڈالی ہے اور اس میں انہوں نے ایک سرکاری پیپر بھی ڈالا ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میو کینسر کیئر اسپتال میں ڈاکٹرز اور دیگر عملہ تنخواہوں سے محروم ہے۔ منوا اسپتال کو کینسر اسپتال میں تبدیل کیے جانے کے بعد 2 ماہ سے 200 سے زائد ملازمین کا عملہ بنا کنٹریکٹ اور تنخواہوں کے کام کرنے پر مجبور ہے۔ ذیلی ادارے کے بار بار خط لکھنے کے باوجود اسپتال سی او ڈاکٹر وسیم حیات جواب دینے سے گریزاں ہیں۔ اب ناظرین، ایک طرف یہ ڈاکٹروں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے، عملے کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے، غریب آدمی کو انہوں نے رول کے رکھ دیا ہے، کسان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف ان کو اشتہار چھاپنے اور اشتہاروں میں صرف اپنی شکل ان کو چھاپنی ہے۔ یہ خود پسندی کا شکار ہو کے احساس کمتری میں تباہ ہو چکے ہیں۔ ایسے ذہنی مریضوں کے حوالے اس ملک کو کیا گیا ہے کہ پورا ملک ایک عجیب و غریب قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی لوگ یہ اس اخبار کے اندر کیا دیکھیں گے؟ وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے، یہ ڈرامے چل رہے ہیں، یہ عجیب قسم کی ایک فلم چل رہی ہے، یہاں پہ سلوموز چل رہے ہیں، یہاں پہ ٹک ٹاکس بن رہے ہیں اور کارکردگی صفر ہے۔ یعنی اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں، شیخ وقاص اکرم صاحب نے صرف ایک صفحہ جو ہے وہ پیسٹ کیا ہے، حالانکہ یہ سارا پوسٹ مارٹم کل کیا تھا رائے ثاقب صاحب نے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں یہ اس پیج کے اوپر وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوئے تھے، یعنی مریم نواز منصوبے تحریک انصاف کے اور تختی مریم نواز کی ہے، یہ ہو رہا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ اٹھا کے ان تمام منصوبوں کو دیکھ لیں تو یہ تمام منصوبے عثمان بزدار کے دور میں شروع ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلی ایئر ایمبولینس ہم لے کر آئے، وہ بھئی وہاں میو اسپتال کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ہیلی پیڈ تک بن گیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے یہ عثمان بزدار کے دور کا ایک اشتہار بھی موجود ہے کہ ایئر ایمبولینس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا۔ پھر کسان کارڈ ہو، ہیلتھ کارڈ ہو، اقلیتوں کی سہولت ہو، یہ سولر والا ایشو ہو، یا جتنی بھی سہولتیں ہیں، جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ ہے، یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے ثبوت آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ عثمان بزدار کے دور میں ہوئے تھے، لیکن مریم نواز اپنے کھاتے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ نالائق لوگ ہیں نا، زندگی میں نہ کبھی خود کام کیا، نہ کبھی ان کے بڑوں نے کام کیا، اور کمیشن کے بغیر تو کبھی کام کیا ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کا سارا ریکارڈ، تو پاکستان میں انہوں نے بجلی کے وہ کارخانے لگائے جن کا پیسہ آج بھی پاکستانی دیتے ہیں۔ ہم 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں اور 3 یونٹ بجلی کے پیسے دیتے ہیں، یعنی ہم 500 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں اور 1500 روپیہ بل دیتے ہیں، یا 5000 کی بجلی استعمال کرتے ہیں اور 15000 روپیہ بل دیتے ہیں۔ 10,000 روپیہ ہم اس بجلی کے لیے دیتے ہیں جو کبھی ہم نے استعمال ہی نہیں کی، اور یہ گھٹیا اور مہنگے منصوبے انہوں نے لگائے تھے، اسی خاندان میں پاکستان میں لگائے۔ پاکستان کی ضرورت 20,000 میگا واٹ بھی نہیں ہے، یہ اس کو 43,000 میگا واٹ تک لے گئے، یعنی جتنی ہمیں بجلی چاہیے اس سے دگنی سے زیادہ بجلی انہوں نے پیدا کرنا شروع کر دی پاکستان میں، صرف اس لیے کہ جناب وہ مہنگے منصوبے لگانے تھے، لوگوں کو فائدہ دینا تھا اور آئی پی پیز کو جو ہے وہ نوازنا تھا۔ تو انہوں نے آئی پی پیز کو نوازا، اور پھر پتہ نہیں کس کس نے اس میں سے کتنا کمیشن کھایا، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن تختیاں لگانے میں یہ ماسٹر ہے۔ یعنی اپنے بنائے ہوئے منصوبے ان کے ایسے ہیں کہ پاکستان بوجھ تلے دب گیا، اور جو منصوبے کسی اور نے بنائے عوامی فلاح کے، ان کے اوپر یہ سینہ چوڑا کر کے آ کر اپنی تختیاں لگا دیتے ہیں، اور پھر اخبارات کے اندر چھپوا کے یہ منصوبے آپ کے ہو نہیں جائیں گے اخبارات میں چھپ کے۔ ویسے یہ پاگل پن ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور جبر کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے جو کسی ملک کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ایسے ذہنی مریضوں کو لا کر مسلط کر دیا جائے، ایسے نوسر بازوں کو لا کر مسلط کر دیا جائے جو صرف اپنی تشہیر کے علاوہ نہ انہیں کچھ نظر آئے، نہ وہ کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہو، اور اینڈ آف دا ڈے ہوگا کیا؟ لوگ ان کو پھر ریجیکٹ کر دیں گے۔ ان چیزوں سے ان کی ایکسیپٹنس تو نہیں بڑھے گی عوام میں۔ اگر ان چیزوں سے ایکسیپٹنس بڑھتی تو آپ کو یاد ہوگا ان کو تو پی ڈی ایم کی حکومت بنا کر دی تھی، تب بھی انہوں نے بڑی اشتہار بازی کی تھی، پورا میڈیا خرید لیا تھا، پورے کے پورے اخبارات خرید لیے تھے، بلکہ جس دن الیکشن تھا اس سے 2 دن پہلے انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم ڈکلیئر بھی کر دیا تھا، لیکن یہ بدترین طریقے سے الیکشن ہار گئے۔ اب یہ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے، یہ اسی طرح الیکشن ہار جائیں گے۔ تو کب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنی گود میں بٹھا کے، ان کے ہاتھ میں بوٹ پالش پکڑا کے ان کو اقتدار کے جھولے دیتی رہے گی؟ ہمیشہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا ڈیسیجن لیا ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف اچھا ہی چل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک رپورٹ طلب کی ہے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا کابینہ کی کارکردگی اور فنڈز کے استعمال کے حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے، اور یہ رپورٹ عمران خان صاحب کو جو ان کی احتساب کمیٹی ہے وہ مئی تک پیش کر دے گی، یعنی اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر جو ہے اس کو رپورٹ کو تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ رپورٹ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اس پہ اب ایک وزیر کے ساتھ بیٹھے گی جو عمران خان صاحب کی احتساب کمیٹی ہے، اور وہ تمام جائزہ لے گی کہ کس نے کتنے فنڈز خرچ کیے اور کہاں خرچ کیے اور کہاں ضروری تھے کہاں غیر ضروری تھے، تو پتہ چلے گا کہ جو سرکار کو پیسہ ملا وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا۔ اب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ تیمور جھگڑا صاحب کو کابینہ کے اندر شامل کیا جائے، یہ بات رپورٹ ہوئی تھی، لیکن ابھی تک تیمور جھگڑا صاحب کو کیبنٹ کے اندر خیبر پختونخوا میں شامل نہیں کیا گیا،
اور غالباً ایسا ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی وہ تیمور جھگڑا صاحب سے شاید خوش نہیں ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی تیمور جھگڑا صاحب سے خوش نہیں ہے۔ یہ تو بڑے مارجن سے الیکشن جیت گئے تھے، لیکن انہیں دھاندلی کر کے الیکشن ہرایا گیا ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ تو تیمور جھگڑا صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شامل کیا جائے، عمران خان صاحب کے وفادار ساتھی ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی بھی کمپرومائز سے ہمیشہ انکار کیا ہے، لہذا انہیں جان بوجھ کر الیکشن ہروا دیا گیا، اور ابھی تک بڑی کامیابی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تیمور جھگڑا صاحب کو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ سے باہر رکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا بقول میڈیا رپورٹس کے، لیکن اس حکم کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، بڑی کوششیں کی حکومت کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ناکام کیا جائے قومی کانفرنس کو، جو قومی کانفرنس سے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اپوزیشن کا ایک اتحاد ہے اس کے زیر اہتمام ہونی تھی۔ اس میں میڈیا نے شامل ہونا تھا، سول سوسائٹی نے، وکلا نے، سیاستدانوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے، سندھ سے، بلوچستان سے، ہر طرف سے لوگوں نے آنا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، 4 وینیو تبدیل کرنے پڑے اور چوتھے وینیو کے اوپر یہ کانفرنس ہوئی ہے۔ تمام لوگوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، خاص طور پہ میڈیا کے اوپر جو قدغنیں لگ رہی ہیں اس حوالے سے، جو عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا، جو پارلیمان کو کنٹرول کیا گیا، جو آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں، جو انسانی حقوق کی پامالیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، جو فوج کی مداخلت ہے، یہ مداخلت ختم ہونی چاہیے، اس کے اوپر زور دیا گیا۔ جبری طور پہ جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بڑی زوردار آوازیں اٹھائی گئی ہیں، تو خراج تحسین کے مستحق ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے دن رات کوشش کر کے اسے کامیاب بنایا، اور اپوزیشن اتحاد جو ہے انہوں نے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ یہ گو کہ ایک چھوٹی شروعات ہے، ایک کمزور شروعات ہے، لیکن جب بھی آپ کسی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ کچھ صحافیوں نے بڑی زبردست بات کی وہاں پہ اور بڑی کھل کر بات کی، اور بعض لوگوں نے حکومت پہ تنقید کی، بعض لوگوں نے اپوزیشن پہ تنقید کی۔ ایک بات جو ہے وہ اٹھائی وہاں پہ اعزاز سید صاحب نے، انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کو فوج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو میری نظر میں بھی آئیڈیل سچویشن یہی ہو سکتی ہے کہ تمام سیاستدان بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ فوج کو آج کے بعد ہم نے سیاست میں نہیں آنے دینا، چاہے سارے سیاستدان کو کتنا بھی چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، آپس میں چاہے جانی دشمنیاں بھی ہیں، لیکن مل کر اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ فوج کو سیاست نہیں کرنے دینی، جو سیاسی فیصلے ہوں گے وہ ہم کریں گے، عوامی مینڈیٹ کو ہم آج کے بعد چوری نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بند کمروں میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر لیتی ہے اور وہ قبضہ کر لیتی ہے ملک کے اوپر، اس کا دروازہ ہم ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک رستہ تھا، لیکن وہ رستہ خراب ہو گیا جب میاں نواز شریف صاحب نے سازش شروع کر دی زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف، اور اس کے بعد جس طرح دھاندلی سے وہ اقتدار میں آئے، پھر 2018 میں جو انتخابات ہوئے اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کر دیا، پھر 2024 کے انتخابات تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا، یعنی 50 سال میں ایسے انتخابات نہیں ہوئے جیسے 2024 میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات کروا دیے، اور اس کے بینیفیشری بن گئی پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو میثاق جمہوریت کی مین بینیفیشری تھی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ فوجی مداخلت کے ساتھ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا، لہذا جتنے انہوں نے مزے لینے تھے لے لیے، انہوں نے اپنے کیس ختم کروانے تھے کروا لیے۔ میرے خیال میں انہیں چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیں، چاہے وہ مقبول ہیں چاہے وہ غیر مقبول ہیں، لیکن یہ بات انہیں طے کر لینی چاہیے، آج نہیں تو کل انہیں یہ کرنا پڑے گا، اور آج نہیں تو کل پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو سیاست سے بے دخل کرنا پڑے گا، چاہے وہ ایک طریقے سے ہو چاہے وہ دوسرے طریقے سے ہو۔ تو یہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں یہ کر لیں، لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے کیسز ایسے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے سر سے اتر گیا تو ہم پھنس نہ جائیں، اور کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر دوبارہ کیسز کھل جائیں، یا یہ نہ ہو جائے کہ ہمیں جواب دینا پڑ جائے یا ہمیں جیلوں میں جانا پڑ جائے۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کو ڈرایا ہوا ہے، کیرٹ اینڈ سٹک کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ گاجر بھی دکھاؤ اور ڈنڈا بھی دکھاؤ، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو خوف زدہ بھی کیا ہوا ہے، ان کو لالچ بھی دیا ہوا ہے، تو دونوں طریقوں سے ان کو کنٹرول کر لی ہے۔ اب یہ اس میں دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ مذاکرات کرو ان کے ساتھ، بات بالکل ٹھیک ہے اعزاز سید صاحب کی، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب وہ مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی چیز کرنے کے لیے آتی تھی تو حکومت ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ جی ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے۔ تو جب اس طرح کی بے بسی ہے، آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر عمران خان مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں ان سے ہی بات کر لیتا ہوں بھائی، جن کے بعد اختیار ہے انہیں کہتا ہوں بھائی اپنی ڈومین میں جاؤ واپس۔ اور عمران خان نے جو خطوط لکھے ہیں آرمی چیف کو، وہ ایک چارج شیٹ ہے کہ فوج کی سیاست پہ مداخلت کیوں ہے۔ گو کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ دھوکہ کھایا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہی دھوکہ نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے لگ بھگ 1 درجن مرتبہ نہ صرف کھایا بلکہ قوم کو بھی دیا۔ عمران خان صاحب کا ایک دفعہ کا دھوکہ اگر ہم اسے کہیں کہ وہ دھوکہ ہے، اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا 1 درجن دھوکوں کو ہم یہ کہیں کہ وہ دھوکے میں آ گئے تھے، تو یہ زیادتی ہوگی، یہ غلط ہو جائے گا۔ میرے خیال میں سب کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے، اور عمران خان پہ اس لیے بھروسہ کرنا پڑے گا کہ یہ پہلی مرتبہ وہ پوری طاقت سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈومین میں واپس جائے، تو ان کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پہلے 10 دفعہ دھوکہ کھا کے بھروسہ کر چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پہلی مرتبہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، بلوچستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی مارنگ بلوچ کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں، جبری طور پہ جن ان کے پیاروں کو لاپتہ کیا گیا ہے وہ انہیں تلاش کر رہی ہیں، انہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔
ان کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلے ہوئے ہیں. میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, بڑی تکلیف ہو رہی تھی. یہ سب لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں. ان کی ترسی ہوئی آنکھیں ہیں. کسی نے 1 سال سے نہیں دیکھا, کسی نے 3 سال سے نہیں دیکھا, کسی نے 5 سال سے نہیں دیکھا. وہ اپنے پیاروں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لاش ہی ہے تو وہی دے دیں آپ ہمیں, ہم اپنے پیارے کو دفن کر لیں, یا ہمیں بتا ہی دیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت تکلیف دیتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ اس ساری صورتحال سے گزرے ہوں تو آپ کو بہت درد ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. تو ہماری بلوچ مائیں بہنیں ہیں, کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ تھوڑے دن پہلے ہمارے آرمی چیف فرما رہے تھے کہ عورتوں کا احترام. اب یہ ہزاروں عورتیں پیدل چلتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی, یہ کیا مانگ رہی ہیں آپ سے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے ہمارے پیارے انہیں واپس کیا جائے. تو بلوچستان کے مسئلے کا حل فوج نہیں ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنی مرضی طاقت لگا لیں, جتنی فوج لگائی ہے اس سے دگنی فوج اور لگا لیں, جتنا بجٹ لگایا ہے اس سے ڈبل بجٹ اور لگا لیں, لیکن بلوچستان کے مسئلے کا حل کبھی بھی طاقت نہیں ہے, فوج نہیں ہے. بلوچستان کے مسئلے کا حل جمہوریت ہے, اور الٹیمیٹلی آپ کو یہ کرنا پڑے گا. مارنگ بلوچ کا اور بلوچ نوجوانوں کا پورا حق ہے کہ وہ قومی دھارے کے اندر وہ اپنی سیاست بھی کریں. انہیں الیکٹورل سیاست پہ آنا چاہیے, مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے. یعنی اس وقت پورا کا پورا بلوچستان, جتنی بلوچ کمیونٹی ہے, پشتون کمیونٹی ہے, ان میں اکثریت آج کھڑی ہے مارنگ بلوچ کے ساتھ. بہت بڑی تعداد کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ, اور ایک اور بہت بڑی تعداد کھڑی ہے منظور پشتین کے ساتھ. وہاں کے جو سردار ہیں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں, چاہے وہ اختر مینگل ہیں, چاہے محمود خان اچکزئی ہیں, چاہے ڈاکٹر مالک ہیں, اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا نوجوان اب کیا مانگتا ہے, لہذا سارے ایک پیج پر آ گئے. اب وہاں پہ ایک اور اسٹیریو ٹائپ الیکشن کروانے کی بجائے وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے, اور جو جیت جائے وہاں پہ ان نوجوانوں کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے صوبے کو آگے لے کر بڑھے. وہاں کے وسائل پہ ان کا حق ہونا چاہیے, وہ اپنے صوبے کو آگے لے کر جائیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں ہوگی نا, اسمگلنگ بند ہو جائے گی, جن لوگوں کی دہاڑیاں لگتی ہیں وہ دہاڑیاں بند ہو جائیں گی, معدنیات کے اوپر سے قبضہ بند ہو جائے گا. بہت سارے ایسے لوگ جو بین الاقوامی سطح پہ بڑے متحرک ہیں, جو باہر سے طاقتیں آئی ہوئی ہیں, وہ جس طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں, وہ لوٹ مار بند ہو جائے گی. لیکن بلوچستان امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ چند لوگوں کی جیبوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے یا اپنے پورے ملک کی حفاظت کرنی ہے. میرے خیال میں بلوچ نوجوانوں کی آواز کو سننا چاہیے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ خود بھی اندھیرے میں رہنا چاہتی ہے اور لوگوں کو بھی اندھیرے میں رکھنا چاہتی ہے تو ان کی مرضی ہے. لیکن یہ سب کر کے آپ زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے, نہ اس سے زمینی حقائق بدلیں گے. اخبارات میں اس طرح کے اشتہارات اور ایسی مہمات چھپوا کے آپ لوگوں کی رائے کو نہیں بدل سکتے. برانڈ جو ہوتا ہے نا, وہ برانڈ ہی ہوتا ہے, اور برانڈ کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. وہاں پرتگال سے خبر آئی, ایک بندہ بتا رہا تھا کہ میں نے بنی گالا کے نام سے عمران خان سے منسوب کیا اپنا ریسٹورنٹ, تو 33 سال میں نے اتنا پیسہ یورپ میں نہیں کمایا جتنا 2 سال میں لوگوں نے یہاں پہ آ کے میرے پاس یہ فوڈ کھایا. آپ باکو آذربائیجان بھی شہباز شریف گئے ہوئے تھے, آپ وہاں چلے جائیں, جا کے دیکھیں. ظہور ڈوگر نے بنایا وہ مرشد ریسٹورنٹ, جا کے پتہ کریں کیا چل رہا ہے. عمران خان واقعی میں ایک برانڈ ہے. جب کوئی برانڈ ہوتا ہے نا تو اس کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ اشتہارات میں خرچتے چلے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک ٹویٹ آئے گی صدیق جان کی, یا ایک ٹویٹ آئے گی کسی اور صحافی کی, یا یعنی ان اخبارات کی ٹوٹل سرکولیشن ہی اتنی نہیں ہے جتنا ایک ٹویٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اس کی ویورشپ چلی جاتی ہے, ملینز کے اندر چلی جاتی ہے. پاکستان کے تمام اخبارات مل کر اتنی دفعہ نہیں چھپتے جتنی ایک ٹویٹ بعض اوقات ایک صحافی کی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے اور ہر طرف چلی جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کو آپ سمجھیں. کروڑوں روپے ضائع کریں, اربوں روپے ضائع کریں, جو مرضی کریں, آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے. یہ آپ میرے سے لکھ کر رکھ لیں, آج نہیں تو کل آپ پچھتائیں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.